बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड और आज का टॉपिक हमारा मिट्टी से बने हुए इंसान के मुतालिक है। जैसा कि हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे दीन इस्लाम की रोशनी में इंसान निएंडरथल्स से बिल्कुल अलग स्पीशी है, और ये कि कैसे निएंडरथल्स जो कि करीबन इंसान से कबल ज़मीन पर 4 लाख साल तक मौजूद रहे, के अंदर सिर्फ जिबिल्ली तकाज़ों को पूरा करने की इस्तेदाद थी, और जो कि अपने अरसा क़याम यानी कि 4.5 लाख साल में इवन के नून की आवाज़ तक भी निकालना ना सीख सके थे, क्योंकि वो कोई और ही मखलूक थी और जिनको अल्लाह ने ज़बान का तोहफा अनायत ही नहीं फरमाया था, और ज़बान इस मखलूक के अंदर हार्ड वायर्ड की ही नहीं गई थी। जबकि इनके बरक्स बनी आदम यानी कि इंसान इस वक्त दुनिया में कमो बेश 7,000 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जा रही हैं, और इस मुआज़े के बारे में अल्लाह पाक सूरह रूम में फरमाता है, सूरह नंबर 30 आयत वर्स नंबर 22, तुम्हारी ज़बानों और रंगतों के इख्तलाफ में तो अहले इल्म के लिए बड़ी निशानियां हैं। इस पॉइंट पर आपको इतना ज़रूर वाज़े हो जाता है कि निएंडरथल्स हकीकी तौर पर एक अलग मखलूक थे, और इनको हम इंसान किसी भी तरह से नहीं कह सकते। वो सिर्फ फितरी तकाज़ों को पूरा करने वाली मखलूक थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना पीना, सोना जागना या अफजाइश नस्ल था, रिप्रोडक्शन। एक ऐसी मखलूक जो कि सूरह शौरा की आयत नंबर 184 के मुताबिक जबिल्लतुल अव्वलीन की तारीफ पर पूरा उतरती है। सूरह नंबर 26 आयत नंबर 184 सूरह शौरा, इससे डरो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और तुमसे पहले जबिल्लतुल अव्वलीन को। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक सूरह रहमान की तीसरी और चौथी आयत में इससे ज्यादा वजाहत और क्या हो सकती है। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 3 एंड आयत नंबर 4, खलकुल इंसान अल्लमल बयान, अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया और उसको बोलना सिखाया। इंसान की तख्लीक के बाद अल्लाह के इस तोहफे का अनायत किया जाना जो कि पिछलों में से किसी के पास नहीं था, यानी कि बोलने की सलाहियत, गिफ्ट ऑफ स्पीच। और आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतारे जाने के बाद चंद हजार सालों के अंदर ही देखें कैसे दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल गई। यहाँ से ये जानने के लिए आपने अब बहुत गौर से मेरी बातों को सुनना है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुनिया में नजूल के बाद उनके एक पोते जिनका नाम इदरीस अलैहिस्सलाम था, और जिन्होंने आदम की हयात मुबारका के 308 साल भी देखे हैं, और उनका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पे आया है, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 56 एंड सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 85। इनके मुतालिक हमारा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 2 डिस्कशंस के अंदर इनका जिक्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। सुनन निसाई 1219, इसमें मुआविया बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत रमल यानी रेत और मिट्टी में लिखने के बारे में पूछा, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक एक पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ये लिखा था, और इब्ने इसहाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो पैगंबर इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। यहाँ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि रेत और मिट्टी में लिखाई की बात सुनकर आपके ज़हन में फौरन क्या चीज आती है? रेत और मिट्टी की लिखाई जिसके बारे में मुआविया बिन हकम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से पूछा था, इन्हें आज हम क्ले टैबलेट्स यानी मिट्टी की तख्तियां इस नाम से जानते हैं। और जैसे उर्दू के रस्मुल ख़त को नस्तालीक या अरबी रस्मुल ख़त को अबजद, और इसके साथ अगर हम देखें तो हिंदी की रस्मुल ख़त को देवनागरी कहते हैं, ऐसे ही लिखाई के इस कदीम तरीके को
क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है اور صدیوں سے کھدائیوں کے دوران ملنے والی یہ تختیاں جن پر یہ قدیم رسم الخط تحریر ہے پکی ہوئی مٹی اور ریت کی تختیوں پر لکھ کر ان کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اب ذرا 5,500 سال پہلے سمرہ کے علاقے کی تہذیب سے ملنے والی ان تختیوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر درج الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستارہ، مہینہ، فصل، بیل، خدا وغیرہ۔ ان الفاظ سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ تمام الفاظ نیانڈرتھلز کے برعکس ایک بہت ہی سسٹمیٹک اور مہذب معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں، اور ان الفاظ سے ایون یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ بھی نہ بولنے والے نیانڈرتھلز کے کچھ ہزار سال بعد ہی بنی آدم نے زراعت، انسان کے سٹیٹس، وقت، معبود، خالق جیسے کانسیپٹس بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش بھی کر لیے تھے۔ یقیناً کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ جس نے ان دونوں مخلوقات میں اتنا بڑا ڈفرنس پیدا کر دیا، اور وہ واقعہ تھا آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر اس دنیا میں اتارے جانے کا۔ ویسے دیکھا جائے تو نیانڈرتھلز بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف 4 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور اگر دنیا میں زیادہ عرصہ رہنے سے چمپینزی انسان بن جاتا تو دنیا میں سب سے پرانی مخلوق جو کہ جیلی فش تصور کی جاتی ہے اور جو کہ قریباً 50 کروڑ سال پرانی ہے، اس دنیا میں آباد ہوئی ہے، اس میں دماغ تک ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور یہ بغیر دماغ کا ایک جاندار ہے۔ لیکن انسان جو کہ تقریباً سب سے نئی مخلوق ہے، دماغ کو تو چھوڑیں، وہ تو زبان کے ہی 7,000 ویریشنز اس ٹائم پہ بول رہا ہے۔ رہی بات ان ٹیبلٹس کی، تو میں نے صرف چند الفاظ کے متعلق ہی بات کی ہے، حالانکہ تقریباً 6,000 تختیوں میں تو صرف قانون کی باتیں درج ہیں، جو لا ادھر امپلیمنٹ تھا، جس لا کو وہ آبزرو کر رہے تھے، اور باقی تختیوں میں سمرہ کے ارد گرد کی تہذیبوں کی باتیں ہیں، آسمانی دعاؤں کی باتیں ہیں، کچھ ادویات میڈیسنز کے استعمال کے متعلق تحریریں ثبت ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ تختیوں پہ تو سیاروں اور ستاروں کے متعلق بھی علوم درج ہیں، کچھ میں نظمیں اور کہانیاں ہیں، اور کچھ میں حتیٰ کہ کائنات کی تخلیق کے متعلق باتیں کی گئی ہیں، اور ایک تختی پر تو ایڈاپا ADAPA کا لفظ بھی تحریر ہے، جو کہ اس تختی کے مطابق ہی پہلے انسان تھے جن کو مٹی سے بنایا گیا، اور سوائے آدم علیہ السلام کے یہ ریفرنس کسی اور کا نہیں ہو سکتا، ہم یہ بات یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک پوری تختی پر تو حضرت نوح علیہ السلام کے عظیم سیلاب کا ذکر کیا گیا، جس کو آج ہم فلڈ ٹیبلٹ کہتے ہیں، اور سمرہ سے ملی ان تختیوں کی کہانیوں میں سے ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے کہ جیسے کسی نے اپنے بچے کے لیے اسے تحریر کیا ہو، اور میں اس کہانی کا ایک سمال سا پیراگراف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں درج ہے کہ ایک آدمی تھا جو کہ نی پور کا شہری تھا، وہ انتہائی غریب تھا اور اس کا نام گمل تھا۔ وہ بہت اداس رہتا تھا، وہ اپنے شہر نی پور میں بہت محنت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ چاندی تھی اور نہ ہی سونا تھا، اس کے گھر میں گندم تک نہیں تھی، اور اس کا دل بہت جلتا تھا، اس کے چہرے سے اداسی نظر آتی تھی، اور اس کے کپڑے بھی بہت گندے تھے۔ اور اس طرح یہ کہانی آگے کنٹینیو کرتی ہے، لیکن کیا یہ کہانی سن کر آپ کو کچھ حیرت محسوس ہوئی؟ اگر میں نے آپ کو یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ یہ کہانی آج سے 5,500 سال پہلے کی ہے، تو شاید آپ کو اس بات کا احساس تک نہ ہوتا، کیونکہ آج کل کے دور میں بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں اور ان کو سناتے ہیں، اور اگر اس کو ہم اور غور سے اس ساری سٹیٹمنٹ کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جذبات، محسوسات، معاشرے میں سٹیٹس، صاف اور گندے کپڑوں کی اہمیت، اس کے علاوہ گندم اور سونا چاندی کے
کی اپنے پاس ہونے کی اہمیت، یہ سب ایک مہذب معاشرے کی علامت ہیں۔ کیا اس معاشرے کے اور اس سے کچھ ہزار سال پہلے گزری یہ خونی مخلوق نیانڈرتھلز میں اب تک بھی ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ میں نے شروع میں آپ سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں شیئر کی تھیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے اور نبی برحق تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے ستاروں کی موومنٹس کو آبزرو کیا، انہوں نے ہی سب سے پہلے سائنٹیفک وزن اور پیمانے بنائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی سب سے پہلے قلم کا استعمال منسوب کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہمیں 2 جگہ پہ ملتا ہے، اور ایک جگہ تو یہ بھی تحریر ہے کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ پہ اٹھا لیا، جو کہ بذات خود ایک بہت دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے۔ ادریس علیہ السلام کے چند ہزار سال بعد ہی سمرہ کی تہذیب سامنے آئی، اور ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے تختیاں لکھنی شروع کی، اور انہی تعلیمات کی وجہ سے انہوں نے 60 سیکنڈ اور 60 منٹ والے وقت کے پیمانے بنائے۔ اور دراصل ادریس علیہ السلام کے نام سے ہی عربی لفظ درس یعنی تعلیم دینا بھی نکلا ہے، اور امام طبری کے مطابق ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عقل اور علم تحفے میں ملے تھے۔ وہ کس قدر عظیم علم ہوگا یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہی کا دیا ہوا علم کا چھوٹا سا حصہ ہمیں سمرہ کی تہذیب میں نظر آتا ہے، اور یہی وہ نبی تھے جنہوں نے خط رمل لکھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سن 2018 میں ایک ڈاکٹر مارگریٹ بون نے ایک ریسرچ پیش کی تھی کہ انسان کس طرح سے نفسیاتی، حسی، جینیٹیکلی باقی تمام مخلوقات سے بالکل مختلف سپیشی ہے۔ یہ صرف ہمارے دماغ اور جینوم کی ہی خاصیت ہے کہ وہ مذہب جیسے پیچیدہ سسٹم کو پروسیس کر سکتا ہے۔ ایکچولی ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں موجود پیریٹل لوب، جو کہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے، یہ ایک بہتر قسم کے انالیسس، ایک ہی وقت میں بے لوس ہو جانے، ایک ہی وقت میں جھگڑالو بن جانے اور بہتر سیکھنے کی صلاحیت کی خصوصیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر مارگریٹ کی ریسرچ کے مطابق ہومو سیپینس یعنی کہ انسان ایک بہت ہی نفیس، ڈیٹیلڈ اور بہترین ڈیزائن والی مخلوق ہے، جبکہ انسان کے مقابلے میں نیانڈرتھلز کے ڈھانچوں سے ملنے والے جینیٹکس اور نیومرولوجیکل ریمیننس اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ان کے اندر مذہب جیسی پیچیدہ اسٹرکچر کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے یہ باتیں پہلے کبھی کہیں پڑھی ہیں؟ ذرا سوچیں کہ دوسری مخلوقات سے انسان کو علیحدہ کرتی یہ تعریف پہلے کبھی آپ کے پاس سے گزری ہو یا آپ نے کہیں سے سنی ہو؟ ایک سیکھنے سمجھنے والی مخلوق جو بے لوس بھی ہو، جس کا ڈیزائن بہترین اور نفیس بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھگڑالو بھی ہو، وہ مذہب کو کسی بھی دوسری مخلوق سے زیادہ بہتر طریقے سے پروسیس بھی کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جاہل بھی ہو۔ ذرا سوچیں کہ 2018 کی اس مشہور ریسرچ سے پہلے کیا آپ نے یہ باتیں پہلے کہیں سنی ہیں یا پڑھی ہیں؟ اوکے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ 3، سورہ نمبر 95، آیت نمبر 3 اینڈ آیت نمبر 4۔ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور پھر اسے نیچوں سے بھی نیچا کر دیا۔ ایک بہترین ڈیزائن والی مخلوق جو اگر نیچا ہونے پر آئے تو بھی سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ الاحزاب میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن ان سب نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا
اور وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے۔ مذہب جیسے پیچیدہ سٹرکچر کو پروسیس کرنے والی مخلوق انسان، لیکن مذہب کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد جہالت دکھانے والی مخلوق بھی انسان ہی ہے۔ اس تمام گفتگو کے بعد میں آپ کو 11ویں صدی میں لکھی گئی ایک کتاب الخضری سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو کہ اسپین کے یہودی عالم یہودا حلاوی نے بڑی ایمانداری کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ خزاریوں کے بادشاہ، یہ موجودہ ترکی اور ایران کے درمیان ایک پرانی امپائر تھی، اپنے دربار میں موجود ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی عالم سے ایک سوال پوچھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ اور مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انڈیا میں رہنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں سال پرانی عمارتیں موجود ہیں۔ اس سوال کے جواب میں یہودی عالم نے بتایا کہ چونکہ انڈیا میں کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، اس لیے آپ ان کی باتوں کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ نہ لیں۔ اسی طرح عیسائی عالم نے بھی انڈینز کے مذاہب کو غلط قرار دے دیا، لیکن مسلمان عالم جو کہ دربار میں موجود تھا، اس نے بڑا ہی منفرد اور سادہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اس سے میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کس قدر سادہ اور کس قدر سچا جواب ہے۔ اور حیرانی ہوتی ہے کہ ان فرسٹ جنریشن مسلمز کے ایمان کتنے کلیئر اور کتنے زیادہ سٹرونگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بنی آدم اور ان سے پہلے کی مخلوقات بالکل الگ سپیشیز تھیں، یہ بات تو اٹل ہو چکی ہے، اور یہ دنیا شروع سے ہی نہ ہماری دنیا تھی اور نہ ہمیشہ ہماری رہے گی۔ یہاں آدم علیہ السلام کو کہیں اور سے ہی بھیجا گیا تھا، اور ان سے پہلے یہاں کوئی اور بھی آباد تھا، لیکن سورہ فاطر کی آیات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35، آیت نمبر 46، کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک آ کر ہم اس چیز کو بالکل انڈورس کرتے ہیں کہ تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ کس حد تک مذاہب سے تصادم کا شکار ہے، اور صرف دین اسلام ہی ہے جو کہ ہمیں کلیئر کٹ ڈائریکشن اور کلیئر کٹ وضاحت کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپلین کرتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ حابیل نے قابیل کا مرڈر کیا، لیکن میں آپ کو یہ شروع کی دنیا بالکل مختلف انداز میں دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ پیورلی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ آرکیولوجی کی مدد کے ساتھ ہوگا، جو ہمیں بہت آغاز کی دنیا، جو بالکل سٹارٹ کا ارتھ ہے، اس کے متعلق ہماری گائیڈنس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، اور اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور لائک کا بٹن جو ہے وہ لازمی پریس کریں، تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن جو ہے اور نالج جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تھینک یو۔